अपने हर गम का तज़किरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कीजिए, क्योंकि गमों का इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। को खो दिया है आपने, को लगता है कि अब वापस नहीं आ सकता है, तो आप दुआ कीजिए ना। आपको दुआ की तौफीक दी गई है, आपको आपके सब्र का सिला बेहतरीन कर कर अता किया जाएगा। जब आप तवक्कुल करते हैं तो ये समझिए कि जो आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग लिया है तो फिर आपको वो जरूर मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और कितनी देर में मिलेगा, ये समझने की कोशिश मत कीजिए। और जो आपने मांग लिया है ना, वो आपको हर सूरत में मिलकर ही रहेगा। इस बारे में फैसला करने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा कर कर तो देखिए, और फिर देखिए आपके मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाएंगे, क्योंकि रास्तों को भी आसान बनाने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस पूरी कायनात को चला रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अकेला छोड़ दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके साथ है और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर वसीले वहां से नहीं बन सके जहां से आपने सोच रखा था, तो यकीन रखिए कि अब वसीले वहां से बनेंगे जहां से कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत रहीम भी हैं और रहमान भी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों के साथ है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो बेहतरीन पता है कि आपके हक में क्या बेहतरीन है। आपको लग रहा है कि आपकी दुआ मांगने में या आपकी दुआ में सब कुछ मांगने के बाद भी किस चीज की ताखीर हो रही है, तो आपका काम है कि आप दुआ कीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही तो है जो बेहतरीन कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा वक्त बहुत जल्द ले आएंगे जब आप अपनी इन आंखों से मौजज़ात होते हुए देखेंगे, और फिर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक चीज कर सकते हैं। और आप दुआ मांगते रहा करें, क्योंकि हो सकता है जिस चीज के लिए आपने इतना अरसा इंतजार किया है, अब एक और बार दुआ मांग लेने से वो आपके नसीब में लिख दी जाए, क्योंकि दुआ से नसीब भी बदल जाते हैं और जिजात भी हो जाते हैं। आप बस सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र का सिला बहुत ही बेहतरीन मिलता है। ये बात तो नीयत की होती है। अगर इंसान की नीयत में सच्चाई है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर मदद फरमाते हैं। आपको किसने कह दिया है कि अब जो आपने मांगा है आप जिद कर रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो चाहते हैं कि एक इंसान जब टूट जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास आ जाए, और कभी कभार तो तोड़ा भी इसलिए जाता है ताकि वो अपने सजदों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रो रो कर दुआएं करे और इल्तिजाएं करे, क्योंकि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक चीज कर देने पर कादिर हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तो शान है कि वो मौजिज़ात करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ही हर एक चीज हो रही है, तो आपकी जिंदगी में भी मौजिज़ात हो जाएंगे। आप दुआ तो कीजिए, क्योंकि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजिज़ात कर देने पर कादिर हैं और दुआओं को सुनने वाले हैं। सुब्हानहू व तआला ने ही नामुमकिन को मुमकिन, ला हासिल को हासिल, और जो आपको लग रहा है कि अब नहीं हो सकता, वो सब कुछ हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत जल्द आपकी कहानी को मुकम्मल करने वाले हैं। बस आप अपनी दुआ के सिलसिले को तसलसल के साथ जारी रखिए और हिम्मत मत हारिए। इंशाअल्लाह अगले ही लम्हे में आपकी जिंदगी में मौजिज़ात होंगे और आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज्यादा कामयाब हो। आमीन सुम्मा आमीन। रमजान और मुबारक का दूसरा जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी सब इबादत को, दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। और मेरी प्यारियों, आप लोग भी जो है दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए। मैं भी दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। उसके बाद जो है आगे हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी प्यारियों, आज की वीडियो में आप लोगों के चंद सवालात शामिल करूंगी और एक बहुत ही प्यारी सी जो मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो मैं आप लोग से शेयर करना चाहूंगी। मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई
عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کا جو پہلا سوال ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتی ہوں، غصہ آتا ہے، رمضان چل رہا ہے پھر بھی مجھے اتنی شدت کا غصہ آنے لگ جاتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کروں۔ آپی مجھے جو ڈپریشن ہو رہا ہے وہ مزید بڑھتا بھی جا رہا ہے، پلیز مجھے کچھ بتا دیجیے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے میں اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتی ہوں۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اللہ پاک کے ایمان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ اچھا بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ غصہ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غصہ کرنے سے انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے، اور غصے میں ہوتا ہے نا تو اس کو واقعی میں سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کیا کر رہے اور کیا نہیں کر رہے ہیں، اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو بیٹا بہتر یہی ہے کہ آہستہ آہستہ کوشش کرو اس چیز کو کنٹرول میں لانے کے لیے۔ کچھ تھراپیز ہوتی ہیں، میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کہ بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ اخلاص جو ہے کسی کی بات آپ کو ایسی پریشان کری اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کیا کریں، تو بیٹا اس وقت میں آپ نے 3 مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے پر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ جو آپ کو ایک دم سے جو ہے غصہ آنے لگے گا نا، وہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور اگر آپ کے لیے آسانی ہو، آدھا گلاس پانی آپ کے پاس موجود ہو تو آپ وہ بھی پی لیجئے گا، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ اور بیٹا آپ نے کہا کہ آپ کو بہت زیادہ ڈپریشن ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن آپ کی زندگی میں ہو رہی ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو بیٹا آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ دیکھیں سب کچھ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہے نا، آپ کے یا میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہی ہیں، یا اگر آپ دعا ابھی نہیں بھی کر رہی ہیں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے اندر جو ڈپریشن اور انزائٹی ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کو دعا کی طرف لے کر جا رہا ہو، آپ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، آپ دعا کریں۔ اور اس مہینے میں تو بیٹا ویسے بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ آ بھی جائے تو کنٹرول کرنا چاہیے، بات نہیں، باقی آپ پریشان مت ہو، اللہ پاک خیر کریں گے۔ آپ جو ہو ڈپریشن کے لیے تو بیٹا سب سے بہترین ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، اور جب آپ سجدے میں جائیں نا تو سجدوں کو طویل کرنے کی کوشش کریں، اور ایسا کریں کہ آپ جو ہیں صبح جب اٹھتی ہیں نا تو اٹھنے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ دہا پڑھ لیا کریں، اور بیٹا زیادہ سے زیادہ استغفار کا ذکر کریں، کیونکہ استغفار جو ہے بہت زیادہ ڈپریشن کو کیور بھی کرتا ہے، اور انسان کے اندر بہت زیادہ چینجنگز آتی ہیں، انسان کی نیچر میں بہت چینج آتا ہے، درود ابراہیم پڑھنے سے بہت چینج آتا ہے۔ اور اللہ پاک سے ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور کرے، کہ جو آپ کے اندر اتنی زیادہ پریشانی بڑھ چکی ہے کہ آپ جو ہے بتا رہی ہیں اپنی کیفیت کے بارے میں، اللہ پاک آپ کی پریشانی کو حل فرمائے۔ آپ سورہ اخلاص پڑھیے گا جس طریقے سے بیٹا میں نے بتایا ہے، اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ آپ کا غصہ بھی کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور سورہ دہا بھی جو ہے نا، آپ نے جیسے آپ صبح اٹھی ہیں تو آپ نے فوراً سے جو ہے زبان پاک ہوتی ہے، آپ نے 3 مرتبہ سورہ دہا کو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے نا کہ آپ کو زبانی نہیں آتی ہے تو آپ کیا کریں، تو بیٹا آپ تھوڑی سی ہمت کر کر اٹھیں، اس کے بعد وضو کریں، تو قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لیجئے، یا اپنے فون میں کوئی ایپ ایسے انسٹال کر لیں تو پھر آپ دیکھ کر پڑھ لیجئے گا۔ دن پڑھیں گی نا تو آپ کو زبانی یاد بھی ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، آپ کی جو پریشانی مشکلات ہیں ان کو بھی حل فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اللہ جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے سورہ ال عمران کی تھراپی کے بارے میں کچھ دنوں پہلے بتایا تھا اپنی ویڈیوز میں، تو پلیز ایک بار دوبارہ سے تھوڑا ڈیٹیل سے بتا دیجیے گا، اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ جو آپ نے تھراپی بتائی ہے یہ ہم کس کس پرپس کے لیے کر سکتے ہیں۔ مجھے جو ہے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اللہ پاک کے ایمان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ اچھا بیٹا ایسا ہے کہ سورہ ال عمران کی جو میں نے تھراپی بتائی تھی وہ بیٹا کسی بھی چیز کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے کہ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں کتنی طاقت ہے اور کتنی زیادہ ہیلنگ پاورز ہیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جیسے کہ ٹی وی لاؤنج سے اگر آپ لوگوں کا گزر ہوتا ہے، یا ٹی وی لاؤنج آپ کے گھر کے بیچ کے حصے میں آتا
آتا ہے، جیسے کچھ لوگوں کا صحن آتا ہے، کچھ لوگوں کے ٹی وی لاؤنج آتا ہے، کچھ لوگوں کے بیچ میں روم آتا ہے، تو آپ نے اس جگہ پر لاؤڈ آواز میں اپنے موبائل فون میں جو ہے وداؤٹ ٹرانسلیشن سورہ ال عمران جو ہے کسی بھی وائس میں آپ نے لگا کر رکھ دینی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آدھا گلاس پانی کا رکھنا ہے۔ اگر کسی نے پینا ہے، جس کو ضرورت ہے پینے کی، تو آپ آدھا گلاس پانی کا رکھیں گی، اور اگر جو ہے صرف اور صرف گھر کے چاروں کونوں پر چھینٹے ڈالنے ہیں، اونلی 1 ٹیبل اسپون جو آپ اس گلاس میں پانی کا ڈالیے گا اور اس کو ایک کارنر میں رکھ دیجئے یا مڈ میں رکھ دیجئے، لیکن اس جگہ پر رکھیے گا کہ جہاں پر سورہ ال عمران کی آواز پورے آپ کے کمروں میں جائے، آپ کو بھی سنائی دے، آپ کے گھر والوں کو بھی سنائی دے۔ تو پھر جو ہے آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے، انشاءاللہ گھر کے رزق میں بھی برکت ہوگی، کوئی رکاوٹ ہوگی کاروبار میں، کسی بھی کافی ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ پاک کے کرم سے، اللہ پاک کے کلام کی طاقت سے، کرم سے اللہ پاک ضرور ضرور کرم فرمائیں گے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس کو بھی دور فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کیجئے گا۔ اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، اگر کوئی بھی ایسی بیماری ہے یا کوئی بھی ایسی ڈیزیز ہے، میڈیسن کھانے کے باوجود بھی حل نہیں مل پا رہے، تو وہ لوگ بھی اسی طریقے سے سورہ ال عمران کی اس تھراپی کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایج بڑھتی جا رہی ہے، رکاوٹ ہو رہی ہے رشتوں میں، یا آپ نے سورہ ال عمران کی تھراپی کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے، رحم فرمائیں گے۔ میری پیاریو، اب جو میریکل سٹوری ہے میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، آپ کیسی ہیں اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ اللہ پاک سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ ایسا ہے کہ آپی میں آپ کو اپنی بہن کی اور اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ اللہ پاک نے آپی درود ابراہیم پڑھنے سے ہم دونوں بہنوں کی زندگی میں جو معجزات کیے ہیں، وہ میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں اور شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور امید یہی کروں گی کہ آپ جلدی میری میریکل سٹوری کو اپنے سننے والوں تک لازمی پہنچا دیں گی۔ کچھ یوں ہے کہ میری پھپھو کے 3 بیٹے ہیں، اور آپی ہمارے گھر میں ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ اب آپی میری پھپھو کی کوئی بھی بیٹی نہیں تھی، پھپھو شروع سے ہم لوگوں سے بہت محبت اور پیار کرتی تھی۔ ایسا ہوا کہ میری ایج جو ہے اس وقت میں 12 ایئرس تھی، جبکہ آپی پھپھو نے میرے ابو کو کہہ دیا کہ اس کا رشتہ میں ہی لوں گی، اور تم نے اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، ہر چیز کے بارے میں اس کا خیال رکھوں گی، یہ میری بیٹی ہے۔ ایسا تھا کہ پھپھو نے میری ہر ذمہ داری کو، ہر خواہش کو پورا کیا، اور انہوں نے بالکل مجھے واقعی میں ہی ایسا رکھا جیسے لوگ اپنی بیٹیوں کو رکھتے ہیں، اور بہت سارا پیار دیا۔ اب آپی ایسا تھا کہ رہتی تو میں اپنے پیرنٹس کے پاس تھی، لیکن میرے ہر اخراجات کو، ہر چیزوں کو جیسے کہ میری پھپھو پورا کر رہی تھی۔ میں نے کالج میں جب ایڈمیشن لیا تو پھپھو نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، تمہیں میرا بیٹا جو ہے وہ چھوڑ آیا کرے گا اور لے بھی آیا کرے گا، تم پریشان نہ ہونا۔ اب آپی ابو نے کہا کہ نہیں دیکھو، ایسے نہیں ہو سکتا ہے، ابھی جو ہے ان لوگوں کا خاندان میں تو نہیں پتا نا کہ ہم دونوں بہن بھائیوں نے آپس میں رشتہ داری کی ہوئی ہے، ایسا کرو پہلے منگنی کر لو یا تو نکاح کر لو۔ اب آپی پھپھو نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، پہلے نکاح کر لیتے ہیں، تاکہ جو ہے کل کو کسی کو کوئی بات کہنے کا موقع نہ ملے، اور جب تک یہ بھی اپنی تعلیم کو مکمل کر لے اور میرا بیٹا بھی اپنی تعلیم کو مکمل کر لے۔ آپی ایسا ہوا کہ میرے گھر والوں نے میرے نکاح کی ڈیٹ بھی فکس کر دی، اور مجھ سے پوچھا تک نہیں، لیکن آپی میں کیوں بولتی کسی چیز میں، کیونکہ آپی ہمارے گھر میں جب کوئی فیصلے کر دیے جاتے ہیں تو لڑکیوں کو بولنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ میرا نکاح ایسا ہو رہا تھا جیسے کہ آپی شادیاں ہوتی ہیں، 2 دن پہلے ڈھولکیاں رکھ دی گئیں، بہت زیادہ رونق لگی، پورے خاندان کو اکٹھا کیا گیا، اور آپی اس کے بعد جو ہے میرا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا۔ آپی ایسا تھا کہ میری ساری رسپانسبلٹیز اور ہر چیز کی ذمہ داری جو تھی میری پھپھو اور آپی وہی پورا کر رہے تھے، لیکن پھپھو کے بیٹے کا رویہ جو ہے وہ میرے ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ آپی نکاح میں تو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان آپی نہ چاہتے ہوئے بھی اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ آپی ایسا تھا کہ میں نے ان سے کہنا کہ آپ کا رویہ اتنا بدلتا کیوں جا رہا ہے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے؟ بس پھر آپی ان کو منانے میں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ لڑکیوں کی زندگیوں میں خوشیاں آتی ہیں، اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، مجھے ایک بھی دن سکھ کا نہیں مل سکا ہے، میں پریشان ہی رہتی ہوں۔ لیکن آپی پھر ایسا ہوتا تھا کہ وہ جب میرے ساتھ ہوتے تھے، وہ صرف اور صرف اپنے موبائل فون کو ہی یوز کرتے تھے، یا آپی مجھے ٹائم نہیں دیتے تھے، مجھ سے بات ہی نہیں کرتے تھے۔ اب آپی ایک دن میں نے بہت زیادہ رو رو کر انہیں کہا کہ آخر مجھے بتائیں تو صحیح، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، آپ کو میری کوئی بات بری لگتی ہے، میری کوئی ایسی عادت آپ کو بری لگتی ہے، پلیز مجھے بتا دیں، نہیں تو مجھے مجبوراً گھر والوں سے اس بارے میں بات کرنی پڑے گی۔ اب آپی انہوں نے مجھے کالج چھوڑتے ہوئے بولا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تم پلیز برا مت ماننا، میں نے جو تمہارے ساتھ رشتہ کیا ہے یہ امی کی مرضی سے کیا ہے، اپنی یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور میں اسے
اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن امی نے زبردستی تمہارے ساتھ میرا نکاح کر دیا، اور جبکہ مجھے پتا تھا کہ تمہارے ساتھ بچپن کا رشتہ ہوا ہے، لیکن میں نے جو ہے یہی سوچا تھا کہ چلو جب مجھ پر یہ وقت آئے گا تو میں اس چیز سے انکار کر لوں گا، لیکن امی کو اس بارے میں پتا بھی تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، زبردستی تمہارے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ اور وہ لڑکی جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کی تو حالت بہت زیادہ خراب ہے، جب سے اس کو میرے نکاح کے بارے میں پتا چلا ہے۔ تو دیکھو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم جو ہو خود بخود گھر والوں سے اس بارے میں بات کرو اور اس چیز کو یہیں پر ختم کر دو۔ اب آپ ہی مجھے تو ایسا لگا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے کسی نے زمین نکال دی ہو، کیونکہ آپ ہی میں ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے تو اپنے ماں باپ کی عزت کی فکر تھی، پورے خاندان میں حیران تھے جب آپ ہی ہمارا نکاح ہوا تھا، اور وہ بھی اتنے دھوم دھام سے ہوا، اتنے اخراجات ہوئے، سیکنڈ میں آپ ہی کیسے ہم اس چیز کو ختم کر سکتے تھے؟ میں جب گھر آئی ہوں میرا چہرہ پریشان سا تھا، امی نے کہا کہ آخر ہوا کیا ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، سب کچھ ٹھیک ہے؟ راستے میں آتے ہوئے تم دونوں کی پھر سے تو نہیں لڑائی ہو گئی؟ میں نے امی سے کہا کہ امی آپ اوپر کمرے میں چلے، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ اب آپ ہی میں امی کو اوپر کمرے میں لے کر گئی اور میں نے جا کر امی سے یہ ساری بات کر دی، یہی بات بولی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس رشتے کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، وہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ میں اس کی امی سے بات کرتی ہوں، یہ کیا انہوں نے حرکت کی ہے؟ اگر ایسا معاملہ تھا تو پہلے ہی انہیں چاہیے تھا کہ اپنے لڑکے کو سنبھال کر رکھتے۔ ظاہر ہے میری امی بھی ایموشنل ہو گئی اور ان کے دل میں جو جو باتیں آئیں وہ بس بولتی جا رہی تھی، اور وہ تو انتظار کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے شام ہو جائے اور ابو گھر آ جائے۔ اب آپ ہی ابو جب گھر آئے ہیں، میں نے امی کو بہت سمجھایا، بہت منع بھی کیا، ساری بات امی نے بتا دی، اور ابو نے کہا کہ بس تم تیار ہو اور ہم جو ہیں ان کے گھر جا کر بات کریں گے۔ پریشانی کے وقت میں جلدی سے اٹھی ہوں اور جا کر جا نماز بچھایا، مغرب کی نماز پڑھی، اور آپ ہی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، اور بس آپ ہی خود بخود سے ہی میری زبان پر درود ابراہیم آ گیا اور میں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا۔ اب آپ ہی میرے امی ابو بہت ہی زیادہ جذباتی ہو کر ان کے گھر گئے ہی تھے، تو آپ ہی جا کر پھپھو سے بات کی۔ ابو نے پھپھو سے سوال کیا کہ اگر تمہیں میری بیٹی کے ساتھ یہ سارے مسئلے کرنے تھے تو تم نے بچپن سے یہ سب کچھ کیا کیا؟ ایسا یہ ظلم تم نے کیوں کیا؟ تم نے اپنے بیٹے کی زندگی کو بھی خراب کیا اور میری بیٹی کی زندگی کو بھی خراب کیا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ تمہارا بیٹا غلط ہے، غلطی تم نے کی ہے، جبکہ تمہارے بیٹے نے تمہیں بتا بھی دیا تھا، پھر بھی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ ہی پھپھو جو تھی انہوں نے ابو سے بہت معافیاں مانگی، بہت کچھ ہوا، لیکن آپ ہی ابو نے کہا کہ بس اس رشتے کو ختم کرو اور ہمیں جو ہے پیپرز کچھ دنوں تک مل جانے چاہیے۔ میں نے تو آپ ہی اس انسان سے محبت بھی نہیں کی تھی، محبت تو مجھے نکاح کے بعد ہو گئی تھی۔ کہا ہے کہ پھپھو نے مجھے پرسنلی کال کر کے کہا کہ دیکھو بیٹا، ابھی تم چاہو تو یہ رشتے کو بچا سکتی ہو، میری تم خواہش ہو، اور میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میں نے تم لوگوں سے بہت محبت کی ہے اور تمہیں میں اس گھر کی بیٹی بنانا چاہتی ہوں، بہو بنانا چاہتی ہوں۔ تم بے شک اپنے گھر والوں کو کہہ دو کہ ابو میں نے اس رشتے کو ختم نہیں کرنا، لیکن آپ ہی میں کیسے کہہ سکتی تھی؟ یہ پوری زندگی کا فیصلہ تھا۔ اب میں نے امی سے کہا کہ امی پھپھو نے مجھے کال کر کے یہ سب کچھ کہا ہے، ایسا ہوا کہ ظاہر ہے میرے پیرنٹس بھی صحیح فیصلہ کر رہے تھے۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میں درود ابراہیم پڑھتی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک اپنا کرم کر دیجئے۔ تھا کہ انہوں نے جو ہے آپ ہی مجھے پیپر سینڈ کر دیا، ایسا ہوا کافی عرصہ گزر گیا اور آپ ہی پھر ہمیں پتا چلتا ہے لڑکا جو ہے اپنی پسند سے شادی کر کر باہر شفٹ ہو گیا، میری پھپھو نے ان کو گھر میں نہیں آنے دیا۔ ہماری دعا تو یہی ہے کہ پھپھو ان کو ایکسپٹ کر لیں اور اپنے گھر میں لے آئیں۔ ابھی تک بھی ایسا نہیں ہے، جبکہ آپ ہی اتنے سال بھی گزر گئے ہیں، وہ آپ ہی اپنی وائف کو لے کر سیپریٹ ہی رہتے ہیں۔ جو کہانی اللہ پاک نے آگے میرے لیے سوچی ہوئی تھی، ایسا تھا کہ جو کہ مشکل وقت سے میں گزر کر یہاں تک آئی ہوں اور میں نے اپنی زندگی کا اتنا عرصہ اس غم میں گزارا ہے، الحمدللہ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک نے مجھے ہمت دی، حوصلہ دیا۔ شکر ادا کرتی ہوں اللہ پاک کا کہ میں نے اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کیا، اور اس کا پاک نے میرے لیے ایسے اسباب بنائے کہ میرے ابو کے دوست ہیں، ان کے بیٹے کا پرپوزل میرے لیے آیا اور بہت ہی اچھے لوگ تھے۔ بس پھر آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری وہاں پر جو ہے شادی ہو گئی ہے اور آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ اور آپ ہی یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جب کوئی انسان جیسا سوچتا ہے ویسا نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے سوچتے ہیں وہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا ہوتا ہے۔ جس انسان کو اللہ پاک نے میری زندگی میں محرم بنا کر بھیجا ہے، اس انسان نے مجھے بھی بدل کر رکھ دیا ہے، میری زندگی کو بھی بدل کر رکھ دیا ہے۔ بے شک آپ ہی درود ابراہیم پڑھنے سے واقعی میں ہی زندگیاں بدل جاتی ہیں اور میری
میری زندگی بھی بالکل بدل گئی۔ میں جس چیز کو اپنی خوشی ایک وقت میں سمجھنے لگ گئی تھی وہ آنے والی زندگی میں میرے لیے بہت پریشانی کا سبب بن سکتا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اس دلدل میں گرنے سے بچا لیا اور میرے حق میں آگے بہت کچھ اچھا بہترین سوچا ہوا تھا۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر اور کرم ہے۔ آپ اپنی پیاری بہنوں کو بتائیے گا کہ مشکل سے مشکل وقت زندگی میں اگر آ جائے تو درود ابراہیم پڑھیں، اور درود ابراہیم پڑھنے سے وہاں سے رستے نکل آتے ہیں جہاں سے انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کی کوئی بھی تعداد نہیں تھی، درود ابراہیم پڑھنے کا کوئی خاص وقت تو نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ جب بھی میں درود ابراہیم پڑھنے بیٹھتی تھی تو مجھے نہیں پتا چلتا تھا کہ میں نے کتنی بار درود ابراہیم پڑھ لیا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اللہ پاک کا ہی کرم ہے کہ جو اللہ پاک نے ابھی تک میرا ساتھ دیا ہوا ہے۔ اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور آپ ہی میری بہن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی، اس کی شادی جو ہے جہاں پر ہوئی تھی ان کے ہسبینڈ کی جاب نہیں ہو پا رہی تھی شادی کے بعد، تو آپ ہی بہت زیادہ پریشانی میں میری بہن نے وقت گزارا ہے۔ کافی ٹف ٹائم جو ہے سسرال کی طرف سے میری بہن کو ملا، لیکن الحمدللہ آپ ہی اس نے بھی درود ابراہیم کو جب اپنی زندگی میں شامل کیا، اس کے ہسبینڈ کی جو ہے آؤٹ آف کنٹری میں جاب ہو گئی ہے، اور آپ ہی وہ پوری اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے، ایون کہ آپ ہی ان کے ان لاز بھی وہ لوگ باہر شفٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان لوگوں پر ایسا کرم کیا، الحمدللہ آپ ہی میری بہن کو اس کے صبر کا صلہ ملا ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے یہ آسانیاں کی ہیں، سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آپ ہی اللہ پاک آپ کو، آپ کے سننے والوں کو اور حسنین کو بہت ساری خوشیاں دے، اور اللہ پاک آپ کے اس چینل کو ترقی دے، اور سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں، اللہ پاک کے ایمان میں رہیں، اللہ پاک آپ کے دل کی ہر دعا کو، ہر خواہش کو قبول فرمائے، منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، انہوں نے جس طرح بتایا ہے جو کچھ ہوا ہے درود ابراہیم پڑھنے سے، اللہ پاک نے ان کا ساتھ دیا، اور ان کا نصیب بہت ہی بہترین اللہ پاک نے لکھ دیا الحمدللہ، اور اب یہ اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہے۔ دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی۔ ان بہنوں کو نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ و تعالی۔ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب کے دکھ درد غم تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا خاص ہم سب پر کرم فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس رمضان المبارک میں ہمیں بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔